मुबारक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि हिदायत अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, वही हिदायत होती है। पीछे जैसा कि ये बयान था कि कुछ अहले इल्म होते हैं और वो अहले इल्म अल्लाह तबारक व तआला की बातों को नहीं मानते, तो उनकी मिसाल कुत्ते जैसी मिसाल बताई गई थी। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि हकीकत में हिदायत की तौफीक इल्म नहीं होती कि वो ज़रिया बने हिदायत का। अलबत्ता इल्म की रोशनी होती है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ते पर पहुँचाना, ऐसा पहुँचाना कि उसके बाद इंसान गुमराह न हो सके, इस तरह की हिदायत, ये हिदायत अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक शामिल हाल रही तो बंदा सही रास्ते पर चल सकता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक शामिल हाल नहीं रहेगी तो कितना बड़ा इल्म हो तो इंसान हिदायत पे कभी नहीं पहुंच सकता। इस वजह से बंदा गुरूर में रहकर ये समझे कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मुझे मेरा इल्म ही काफ़ी है, मैं अपने इल्म के ज़ोर पर ये सब कुछ कर सकता हूँ, हिदायत पा सकता हूँ, जन्नत पा सकता हूँ, दोज़ख से बच सकता हूँ, तो ये घमंड न करे। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मुबारक हदीस में है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान के जो दिल है ना, रहमान के दो उंगलियों के दरमियान में है, जिधर चाहे फैल ले। तुम्हारा ये घमंड नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो आने वाहिद में बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर लेते हैं। कारून देखो, अपने आप को कहता है क़ाल इन्नमा ऊतीतु अला इल्म, मुझे इतना बड़ा ख़जाना मेरे इल्म के ज़ोर पर मुझे मिला है। आलिम होना, इल्म के ज़ोर पर ख़जाना तो ले सका, इल्म के ज़ोर पर अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से न बचा सका, तो इल्म कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का फजल न हो। इस वजह से ये है कि अपनी जो भी नेमतें अल्लाह की हमें दी हुई हैं, उन पर उनका शुक्रिया करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह से मांगें और ये मांगे अल्लाह पर ये नेमतें आपने दी हैं, अल्लाह पर आपका बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह ये नेमतें मुझसे न छीनना। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मन यहदिल्लाह, जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे फहुवल मुहतदी, वही हिदायत वाला हो सकता है। वमन युज़लिल, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह करें फउलाइका हुमुल खासिरून, तो वो नुकसान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फिर नुकसान ऐसे होता है कि फिर बंदे को कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नुम के लिए पैदा किए हैं बहुत से जिन और इंसान, पैदा जहन्नुम के लिए किए। वैसे एक मुबारक आयत में है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाते हैं जहन्नुम के लिए पैदा फरमाया। तो उलमा फरमाते हैं इसका माने यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा तो इंसान को इबादत के लिए किया है, लेकिन इंसान अपने इबादत पे पूरा नहीं उतरता, जिसका नतीजा जहन्नुम की सूरत में हो जाता है। तो गोया कि उसको अल्लाह ने बनाया ही जहन्नुम के लिए है, लेकिन हकीकत में नतीजा जहन्नुम में जाने का क्या हुआ, अपने बुरे अमल, उसके नतीजे में वो बंदा दोज़ख में गया। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इबादत के लिए पैदा किया था, हिदायत के लिए पैदा किया था। इसी वजह से आपने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा पैदा होता है तो उसके दिल में, उसके क़ल्ब में ईमान की फितरत होती है, उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ईमान का दाना रख लेता है। अब फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप, उसका माहौल, उसके प्यारे, उसके रिश्तेदार, उसके इर्द गिर्द वाले या तो उसको यहूदी बना देते हैं या नसारा या मजूसी या दूसरा कुछ, कि बंदा वो जो दाना पड़ा हुआ था ना उसको वो पानी नहीं मिलता हिदायत का, तो इस वजह से बल्कि बजाय पानी मिलने के लोग इस तरह के मिल जाते हैं कि दाने को जला देते हैं, फिर वो बंदा यहूदी, ईसाई, गैर मुस्लिम बन जाता है, मुशरिक बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने पैदा किया है बहुत से जिन्नों और इंसानों को जहन्नुम के लिए। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनको दिल तो हैं लेकिन ऐसे दिल हैं कि जिनसे वो समझ नहीं पाते। दुनिया की तमाम चीज़ समझते हैं लेकिन उनको हकीकत दीन की नहीं समझ आती, आखिरत की कामयाबी की बात उन्हें समझ नहीं आती, ऐसे मुर्दा दिल हैं उनके पास।
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ان کی آنکھیں تو ہیں لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں میں وہ بینائی نہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایت کی باتوں کو دیکھ سکے۔ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتا ہے لیکن آخرت کی کامیابی کی چیزیں نہیں نظر آتی، ایسے اندھے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ ان کے کان تو ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لیکن ان سے سنتے نہیں، ہدایت کی باتیں ان کے کانوں کے ذریعے دل میں نہیں پڑتی بلکہ کانوں میں نہیں پڑتی، اس طرح کے اس کے کان ہو چکے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ تو چوپایوں جیسے ہیں۔ جو حال چوپایوں کا ہے کہ ان میں گویا سمجھ ہی نہیں ہے تو وہی حال ان کا ہو گیا۔ بل ہم اول بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ کس طرح؟ بھائی چوپائے کو جو راستہ دکھایا جاتا ہے، جو مالک کو راستہ دکھائے بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، بیل کو آپ یعنی ہل چلانے کے لیے تیار کرو، وہ چل جاتا ہے۔ کتے کو کہو کہ یہ روٹی ہے، رات کو تمہیں چوکیداری کرنی ہے کہ وہ کر لیتا ہے۔ ہر جانور کو اپنا کام دے دو، وہ پوری طرح اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے، لیکن انسان کو اس کے خالق کے کائنات نے کہا کہ بھائی آپ کو میری عبادت کرنی ہے، میں نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے، اس کو وہ بات یاد نہیں ہے، تو گویا کہ جانور سے گر گیا نا۔ تو اللہ پاک فرماتے بل ہم اول بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ تو غافل و بے خبر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اب یہ تو بے خبر ہو چکے ہیں، اب بے خبری سے نکلنا کیسا، بندہ کیسے نکلے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ کو اللہ کی طرف دوبارہ آنا پڑے گا، اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگنی پڑے گی، اللہ سے دعائیں کرنی پڑیں گی، اللہ کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ حدیث پاک میں ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تمام نام ہمارے قرآن شریف کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ان کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان ناموں کو یاد کرے تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں، بڑے برکت والے نام ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ نام ماشاءاللہ اتنے پیارے ہیں کہ ان ناموں کے علماء کرام نے اسرار، رموز اور تأثیر بتائے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا نام ہے، اس کو اتنی بار پڑھو تو انشاءاللہ اس بار میں شفا یابی ہوگی، آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بہت بڑی تاثیر ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو وہی چیز اللہ کے وہی اثر اللہ کے ناموں میں، اللہ کے صفات میں بھی ہے کہ اس کا بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں نہ بسا اوقات دوسرے وظیفے ملتے ہیں وہ بڑے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ بھائی آپ روز ذکر یا باغ سے 10 بار پڑھا کریں، بھائی آپ روزی کے لیے عشاء کے بعد یا مغنی اللہ کا نام ہے 100 بار پڑھا کریں، ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بھائی اللہ کے نام ہے، اللہ کی ذات جتنی عالی ہے تو اتنی برکت والے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، تو ان کو بہت بڑا سمجھو، اور ان کو انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو جو آپ کی جو مرادیں انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی، جن مقاصد کو علماء نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، جن میں سے کچھ نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، کچھ احادیث مبارک میں ہیں، اور ان کی مشہور تعداد جو حدیث شریف میں 99 ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، وہ طریقہ بتا دیا غفلت سے نکلنے کا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کی طرف آؤ، اس اللہ سے دعائیں مانگو، وہ اللہ پاک آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، پھر انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور واقعی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے نا، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھائی ہوئی راہ سے اس کو بہکا سکے یا گمراہ کر سکے۔ تو اللہ کی ہدایت بہت مضبوط ہدایت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے یہی تو سکھایا ہے کہ بھائی جب آپ نماز پڑھو تو یہ دعا ضرور مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا، اگر ہے تو گویا اس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم دائم رکھنا مرتے دم تک۔ اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، مرتے دم تک ہمیں ہدایت پر رکھیں گے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی کے طرف جا چکے ہیں اللہ کے ناموں میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ جن عالم میں ٹیڑھا تھی اپنے اپنے مطلب نکالتے ہیں نا، اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ دو۔ بھئی اللہ کے ناموں میں کجی کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے ناموں میں کجی یہ ہوتی ہے، اللہ کے ناموں میں اللہ کے ناموں کو بگاڑنا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں
وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کر دینا. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے لیکن فلاں بندہ جو ہے وہ بھی روزی دیتا ہے. اللہ اولاد دیتے ہیں، کلندر بھی ہیں بھائی، کلندر بخش ہے، پیر اڈنو ہے، میں نے پیر نے یہ ہمیں دیا ہے، پیر اڈنو. ارے فلاں جو مولا بخش ہیں یا فلاں جو بخش ہیں، علی بخش ہیں، حسین بخش ہیں، علی بھی بخشتا ہے اولاد اور حسین بھی بخشتا ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں کسی اور پر جسپاں کر دینا، تو یہ ہوا اللہ کے ناموں میں کجروی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں اس طرح کی چیز لانا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہوتی ہو. مطلب اللہ کو کہنا کہ اللہ ہمارا باپ ہے، اور خود کو کہنا کہ ہم بیٹے ہیں. یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، مطلب اللہ ہمارا باپ. اور آج بھی تورات انجیل میں نام آتے ہیں بھائی، وہاں پر لکھا ہوتا ہے اللہ ہمارے باپ ہے، ہمارے باپ نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نے ان کو یہ کہا. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے نام استعمال کرنا یہ بھی اللہ کے ناموں میں کجروی ہو گئی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو گناہوں میں استعمال کرنا، منع نام اللہ کا رزاق، ایک بندہ جادو میں استعمال کر لیتا ہے. اب جادو تو گناہ ہے، گناہ میں اللہ کا نام استعمال کرنا. جیسا کہ کوئی بندہ قرآن شریف ہے، قرآن شریف کو کالے جادو میں استعمال کرے تو گناہ ہے نا. لیکن قرآن شریف کو اگر اس بات میں استعمال کرتا ہے میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو، ثواب ہے. روزے میں اضافہ ہو، صرف واقعہ پڑھا کرو، ثواب ہے. قرآن شریف کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، ثواب ہے. لیکن غلط کاموں میں استعمال کرنا معصیت ہے. اللہ کے ناموں کو بھی اچھے کاموں میں استعمال کرنا ثواب ہے، غلط کاموں میں جادو وغیرہ میں استعمال کرنا یہ اللہ کے ناموں میں کجروی ہے، غلط ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے نام استعمال کرنا جو کہ نام ہمارے اس مبارک حدیث میں یا قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے نہیں ہیں. کئی اس طرح کے نام ہیں جو کہ سریانی، عبرانی، یونانی، مصری، نہ جانے کون کون سی زبانوں نے کچھ نام استعمال کیے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہم نا یہ نام اللہ کے لیے بولتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے آج سے جو اللہ کا نام یہ ہے، مطلب ایشور کوئی کہ اللہ کا نام ہے. بھائی ایشور اللہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو ہم نے اللہ ہی سنا ہے، ایشور کہاں سے آ گیا؟ اور اس کے لیے بہت سے کئی استعمال کچھ صوفیہ کرام اور کچھ جو بندے ہیں تعویذ والے یا کچھ جادو والے اس طرح کے نام استعمال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام. دوبارہ جو نام مستند ہیں وہ نام تو نام ہوں گے، باقی دوسرے ناموں کو اللہ کے ناموں کے لیے استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کئی جو صورتیں ہیں وہ سجی میں استعمال ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں کجی کرتے ہیں اور اللہ کے ناموں کو جو غلط استعمال کرتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، انہیں تو بدلہ مل جائے گا اس کا جو وہ کیا کرتے ہیں. تو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ بھئی اس طرح کے لوگ تھے جو گمراہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو الحمدللہ ہدایت پر خود بھی ہے، دوسروں کو بھی ہدایت پر لاتی ہے. تو فرماتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور اس میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے یہدون بالحق، جو دوسروں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. وہ بھی یعدلون، خود بھی اس پر چلتے ہیں انصاف کے ساتھ. تو علماء فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امت میں ایک اس طرح کی جماعت ہوگی جو قیامت تک وہ راہ حق، راہ ہدایت پر چلتی رہے گی. اس وجہ سے کوئی بندہ یہ کہے بھائی دنیا جہان کے اس طرح کے آج کل لوگ پیدا ہوتے ہیں، بھائی دنیا جہان کے جو بھی فرقے سب غلط ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو بھی جماعتیں سب غلط ہیں. آج وہ 2000 میں وہ جماعت پیدا ہوئی، وہ کہتے ہیں میں جو اسلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، پیش کر رہا ہوں، میرا ہی اسلام پیش کیا ہوا حق ہے، باقی سب بات ہے. بھائی یہ غلط ہے. آپ علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام کی صحیح صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ الحمدللہ چلتی آ رہی ہے. بھائی اس میں کچھ بدعت وغیرہ ہوتی ہیں تو اللہ تبارک اور اس طرح کے مجاہد علماء پیدا فرماتے ہیں جو اس میں بدعتی لوگوں کی بدعتوں کو ختم کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ دین صحیح سے سالم ہے. لیکن اس طرح کے بندے کی ضرورت نہیں جو نیا اسلام پیش کرے، جدید اسلام پیش کرے اور دین کا نیا مفہوم پیش کرے ایسا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے منقول نہیں، ہمیں وہ قبول بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس میں آپ علیہ السلام کی امت کی الحمدللہ تعریف ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی الحمدللہ اعزاز دیا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی امت میں شامل ہو گئے ہیں اور جن کی بشارت یہاں پر مل گئی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین پر دائم قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے کہ ہم اس دین کو آگے پہنچائیں
اور اپنے گھر کے اندر دین پہنچائیں، اپنے محلے اور محلے سے بڑھ کر پھر اپنے جو شہر ہے، پھر صوبہ، پھر ملک، پھر پوری دنیا تک اس دین کو ہم پہنچاتے رہیں تاکہ یہ فیض قیامت سے چلتا رہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ خاص ہونا قبول منظور فرمائے، ملک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا ربنا تقبل منا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا ارحم